नजर आज गुजरांवाला चंद किले पर इमरान खान ने खिताब करते हुए आवाम से क्या मुतालबा किया। इमरान खान ने आवाम से खुसूसी तौर पर मुतालबा किया है कि आजम स्वाति की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हर शहरी सुने। आजम स्वाति ने राना सनाउल्लाह की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल दहला देने वाला इंकशाफ कर दिए। आइए आपको भी सुनाते हैं कि आजम स्वाति ने क्या कहा। रहीम, मैं सबसे पहले राना सनाउल्लाह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके साथ उसका जो स्टूज बैठा हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देना चाहता हूं। राना सनाउल्लाह, तुम सर्टिफाइड क्रिमिनल हो। तुमने शुरू किया है, आप सुनो, मैंने तो नहीं किया था। तुम सर्टिफाइड क्रिमिनल हो, अजली झूठे हो और मुझे जाती तौर पे जानते हो कि मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा कोई चीज जरूरत नहीं, न कोई ऑफिस। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला फिर रहूंगा अगर जिंदगी हुई। बच्चू, ये मुकाफात अमल है, दुनिया का दस्तूर है। जो आज तुम इस पाकिस्तानी कौम के सामने बो रहे हो वही काटोगे। राना सनाउल्लाह, अल्लाह की लाठी बड़ी आवाज है और आज मैं साबित करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातब करके मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। जिसने मेरे साथ काम किया है वो जानता है मेरी इखलाकी हर सूरत को, मेरी माली सूरत हाल को। काश कि मेरे घर के अंदर प्रॉपर सर्च होता, मेरी कीमती चीजें जेब में लेके न जाते और उसका मुझे कोई फिक्र नहीं। इसलिए मैं मेटीरियल चीज से कोई तलक नहीं रखता कि क्या क्या चीजें लेके गए हैं, लेकिन कानून और कायदे के मुताबिक जो है वो सर्च नहीं। आईओ ने 2 दिन के बाद अपनी कस्टडी के अंदर जो है मुझसे दस्तखत करवाया और मैंने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, इसलिए कि मैं कानून का तालिब इल्म हूं। तुम्हें गवाहों के सामने उसी वक्त सर्च के जो आइटम थे, जो सीजर के आइटम थे, उस पर साइन करना था। तुमने 2 गवाहों को पड़ोस से लेकर के वहां खड़ा करना चाहिए था ताकि वो कीमती चीजें मैंने चोरी करते, लेकिन उसकी कतन कोई परवाह नहीं, न मैं जिक्र करूंगा। इसलिए किसी ओहदे की परवाह नहीं। अल्लाह की कसम, अगर ये मेरी जान निकाल लेते, तशद्दुद तो क्या जान निकाल लेते, उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन मेरी जो इज्जत पे हाथ डाला है, एक लाश की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला मैं मुल्क के नहीं, मैं बैनुल अक़वामी हर दरवाजे पे दस्तक दूंगा कि एक सिटिंग सेनेटर जो है, अगर उसकी इज्जत महफूज नहीं इन आईनी हाथों से, तो फिर किसी पाकिस्तान के किसी शेरी की इज्जत महफूज नहीं। इस कानून के तहत तो ये मेरा हक था, इसलिए कि हाकमियत अल्लाह की, उसके बाद अवाम की जो ये भेड़ बकरियां समझते हैं, और उसके बाद उसके नुमाइंदे जिसको बेलबास किया गया। इसलिए कि ये कानून ये चंद 100 लोगों पे, 1000 से ज्यादा कम लोगों पे तो हावी है ही नहीं। ये कानून मेजर जनरल फैसल के लिए नहीं है, वो इससे मावरा है, ऊपर है। और ये सेक्टर कमांडर फैसल के लिए भी नहीं। बाजवा साहब, मैं एक अर्ज कर रहा हूं, कि अगर आपकी एजेंसी को ये कह रही है कि ये वाकया गलत है,
تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں، میرے اور میرے خاندان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز کو جی ایچ کیو میں بلائیں، 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون 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 اس گناونے جرم کے اندر جو ہے ملوث تھا۔ بڑی بات نہیں ہوگی۔ جی ایچ کیو میں ابھی آپ کے 27 دن ابھی باقی ہیں، خدا را اس کی پاسداری میں اور آپ کروں اور ان کو بلا لیں۔ یہ پاکستان کے ایک شہری کی فریاد ہے، یہ پاکستان کے ایک سٹنگ سینیٹر کی فریاد ہے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز FIA سائبر کرائم کو اس کو بلائیں، کیونکہ مجھے جب گھر سے نکال رہے تھے اور جب انہوں نے وہ پھانسی کرنے کا وہ کپڑا میرے منہ کے اندر جو ہے اندر نہیں ڈالا تھا، اس وقت تک میں نے دیکھا تھا کہ ایاز گاڑی کے اندر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد مجھے معلوم نہیں کس راستے سے گئے ہیں، جیو فینسنگ کرائیں، ٹیلی فون سب کے چیک کرائیں، کس نے کس کے ساتھ بات کی، کون میری چیخوں کی آوازوں پہ ہنس رہا تھا، مجھے جب بے لباس کیا گیا، مارا گیا، تشدد کیا گیا، کون کون اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بڑی چیزیں میرے ملک کی ایجنسیوں نے، یہ پریمیئر ایجنسیوں نے ڈسکور کی ہیں، بڑے بڑے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا ہے۔ اور اگر میں یہ جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے گا۔ آؤ میں سچ کہہ دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے اس کلمہ نبی کی قسم باجوہ صاحب کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے گھر کے اندر بھی مجھ پہ تشدد کیا، انہوں نے جو ڈرائیور کے ساتھ ایک آگے اور 2 پیچھے اور مجھے درمیان میں میرے سر کو ڈانپا، سارے رستے پہ مجھے مارتے رہے، میری چیخوں کی آوازیں ریکارڈ کرتے رہے، ویڈیو بناتے رہے۔ پھر رستے میں کسی ایک جگہ پہ جو ہے نامعلوم جگہ پہ جو ہے مجھے لے کے گئے، وہاں پہ مارا اور زبردستی جو ہے میرے کپڑے اتارے۔ یہ 74 سال کا پاکستان کا شہری ایک فریادی کی حیثیت سے ساری ایجنسیوں سے کہہ رہا ہے یہ آپ کی بدنامی کا ذریعہ میں نہیں بن رہا، سیاست نہیں کر رہا، میں اپنے انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، میں ایک زندہ لاش ہوں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ کسی میری وجہ سے، میرے اس عمل کی وجہ سے، میری اس قربانی کی وجہ سے، میرے خاندان کی قربانی کی وجہ سے، اس کرب سے شاید آنے والے کسی صحابی کی، کسی شہری کی، کسی پروفیسر کی، کسی جرنیل کے کپڑے جو ہے نہ اترے۔ میں اس لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں ارشد شریف کی طرح باجوہ صاحب شہید نہیں ہوا، میں زندہ ہوں۔ اپنے آدمی میرے پاس بھیجیں تاکہ وہ تفتیش کر سکیں کہ اتنا گناونا کھیل پاکستان کے سینیٹر کے ساتھ، سینیٹر کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے CCTV کیمرہ کو فوری طور پر عدالت عظمی اپنے تحویل میں لے، اس کا فرینزک آڈٹ کرائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ میں کسی میٹرس کے اوپر پڑا ہوا تھا یا میں کھڑا تھا اپنے درخت کے نیچے۔ چیف جسٹس صاحب، وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے کہ ایک پرندہ بھی اگر اس کی ضد میں آتا ہے، ایک مرغی بھی میرے گھر کے اندر چلتی ہے، اس لیے کہ رات کو پورا سولر سسٹم آن ہوتا ہے، دن سے زیادہ وہاں روشنی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر انہوں نے وہ ٹیمپر نہیں کیا تو وہ ریکور کریں، فرینزک کے لیے دیں، ایک ایک چیز اس سے مل جائے گی۔ میری آدھی شہادت، میرے سچائی کی اور حقائق کی، میری اس قسم کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے جو میں نے قسم کی کہ
اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت نہ کریں اور ان کی شفاعت کے بغیر میرا ابدی نجات ناممکن ہے. اس لیے وہ سارے لوگ جو میرے گھر کے اندر آئے ان کی شناخت ہو جائے گی. وہ سارے لوگ جنہوں نے مجھے گھر کے اندر تشدد کیا ان کی شناخت ہو جائے گی. میں کہاں تھا اس کی شناخت ہو جائے گی. کتنی گاڑیاں آئیں, کس گاڑی میں مجھے بیٹھ کے لے کے گئے, کس وقت آئے اور کس وقت گئے. یہ سارا ایک قانون دان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے. اور پھر میں پوری اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف جرم کیا ہے ایک ٹویٹ, ایک بڑے پاورفل آدمی کے متعلق. اور میں سینیٹر ہوں, میں سپریم کمانڈر آف پاکستان, جو آرٹیکل 243 کے تحت صدر پاکستان ہے, میں اس کے خلاف بھی کہہ سکتا ہوں. اور اگر یہ جرم ہے تو عدالت ڈیو پروسیس کے ذریعے مجھے کیفر کردار تک پہنچا سکتی ہے, مجھے سزا دے سکتی ہے. کوئی اور طاقتور آئینیات اس سے بالا تر نہیں. اس لیے میری آدھے کیس کی شہادت وہ سی سی ٹی وی کیمرہ, اور پھر میں آپ کے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس میجسٹریٹ سے سرچ وارنٹ لیا ہے ٹویٹ سے متعلق جو ہے جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں وہ ریکور کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ اور بیک اپ بھی میرے لوگوں کو مار کر جا کر بتایا بیک اپ کدھر ہے, اور وہ بھی سارا نکال کے لے کے گئے ہیں. تاکہ کیا وجہ, تاکہ ان کی شناخت نہ ہو جائے. اور یہ سارا جتنا شہادتیں ہیں اس کو ہم ٹیمپر کر کے ختم کر دیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے شہری اور سینیٹر کے ساتھ انصاف ہو سکے. چیف جسٹس صاحب ڈاکٹر بابر ایوان جو میرے وکیل تھے, مجھے جب عدالت میں پیش کیا گیا انہوں نے میرے کپڑوں کی حالت جو ہے بتائی, مٹی سے بھرے ہوئے تھے, پھٹے ہوئے تھے. اس کے اوپر ایف آئی اے نے کوڈ دیا تھا, میں نے لگایا تھا. یہ ساری چیز جو ہے مجسٹریٹ صاحب کو بتائی اور بتایا کہ وہ میرے زخم کو دیکھیں کتنے ہیں اس وقت. میں نے تو یو ایس کے اندر جو ہے ڈاکٹر آف جورسپروڈنس کے بعد اور اٹارنی ایٹ لا کے بعد جو ہے پریکٹس کی ہے کہ جوڈیشل نوٹس ہوتا ہے. میں ان سے نہیں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, عدالت عالیہ کے چیف جسٹس اسلام آباد سے گزارش کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں اس کے انڈر ہوں. اور یہ دو ہستیاں ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی ان مجسٹریٹ صاحبان کو بتائیں کہ جب انہوں نے وہ زخم دیکھے تو پھر مجھے کیوں بھیج دیا. ان کو پوری تفصیل سے لکھنی چاہیے تھی. یہ جوڈیشل نوٹس ہے. کرائم کو دیکھنا, کرائم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھنا, یہ ہمارے جسٹس سسٹم کا حصہ ہے. اور پیمز میں کیا اگر پیچھے سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہے اور اس ڈاکٹروں کی فائلیں بنی ہوئی ہیں تو کیا کوئی پیمز کا ڈاکٹر لکھے گا؟ پھر مجھے اسٹیٹ صاحب نے بتایا, اور یہاں تک کہ ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے کرسی کے اوپر کھڑا ہو کے میری ٹانگیں بتائیں مجسٹریٹ صاحب کو. کیوں نوٹس نہیں لیا گیا؟ میں تو کچھ نہیں کہتا, میں تو مظلوم ہوں. لیکن کیا یہ سارے حقائق نہیں کہ میرے زخموں کا مداوا, میرے جسم کے اوپر جتنے نشانات تھے اس کو دیکھا جاتا, بجائے اس کے کہ آپ وہ لوگ نچلی عدالتیں جو ہیں جو میرے لیے قابل قدر ہیں اتنی, وہ پمز کو بیچتے. اور پم نے کیا کرنا تھا, ایک ایک چیز انہوں نے دیکھی. اس لیے میرے حق تلفی ہوئی ہے. میں پاکستان کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یقین کریں
پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، سب سے بڑا جج، جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے طور پہ عدل و انصاف کا منصب دیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا، اور وہ ہاتھ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بے نقاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ ساتھی صاحب یہ بتا دیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ انتہائی اندورناک ہے، ریاستی اداروں کو نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ بتا دیں کہ مطلب اس کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے کہ جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے چیئرمین کے سلاٹ کے لیے، بیٹا بات سن، بیٹا بات سنیں، نہ مجھے بات سنیں، اس وقت صرف انسانی حقوق کی بات کریں، صرف انسانی۔ یہ اگر آپ کو یہ اگر کسی نے پیسے دے کے آپ کو یہ فیڈ کیا ہے نا، تو اس کا کوئی اور انسانی سنیں، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانی، اس وقت انسانی حقوق کی بات کریں، انسانی حقوق کی بات کریں۔ الیکشن کی جو بات ہوگی نا، میں اس کا انشاءاللہ جواب انسانی حقوق صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز بھی جب قید تھیں اور نیب میں تھیں، انہوں نے بھی اسی طرح کا اظہار کیا تھا کہ ان کی کوئی ویڈیوز جو ہے اس طرح کی، اس وقت آپ کی حکومت تھی، میرے بیٹے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں آتا اس وقت آواز اٹھاتی؟ میرے بیٹے، جس نے بھی، ہماری حکومت تھی یا ہمارے بعد تھی یا ہمارے پہلے تھی، انسانی حقوق کی جس نے بھی خلاف ورزی کی ہے، دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک۔ جی بیانیہ آج آپ کا ہے، اگر ماضی کے اوراق پڑھ کر دیکھیں تو منظور پشتین علی وزیر کا بھی بیانیہ تھا، آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کی حکومت میں علی وزیر کو گرفتار کیا گیا، ابھی تک وہ پابند سراسل ہیں اور وہ بھی پارلیمنٹ کے رکن ہیں، اگر آپ کی گرفتاری پارلیمنٹ کی توہین ہے تو کیا گرفتاری پارلیمنٹ کی توہین ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی وزیر کو بھی جنہوں نے وہ کیا تھا، لیکن علی وزیر کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ حکومت آپ کی، میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت کی بات تو اس میں ہے ہی نہیں۔ کون اس آئین سے ماورا ہے، زیادہ طاقتور ہے، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ صرف اس کو دیکھ لیں کہ میرے وقت میں حافظ حمد اللہ کا صرف ایک آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ تھا، میں وزیر تھا اسی سینٹ کے اندر، حالانکہ وہ ریٹائر تھا، میں سٹنگ سینٹر ہوں، جا کے پروسیڈنگ نکالے میں نے کیا کیا۔ پھر پیپل پارٹی کا ایک سینیٹر تھا، مجھے اب نام یاد نہیں، لیکن اقلیت سے تھا میرا خیال ہے، اس کے اوپر کوئی کیس تھا، پروٹیکشن آرڈر، تو جا کے پروسیڈنگ نکالے کہ میں نے کیا کیا۔ اس لیے میں تو گلہ اپنے سینیٹر سے بھی کر رہا ہوں، ان کو اس کی حفاظت کے لیے اور ملک پاکستان اور خاص کر انسانی حقوق کی آزادی کے لیے پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کو اٹھنا پڑے گا، جس طرح پوری دنیا کی پارلیمنٹ انشاءاللہ تعالی اٹھے گی۔